दे देना, ईमान की लाइट ज्यादा अहम है। हम शिया बन के ना गुस्ताख आले बैत नहीं बनना चाहते। आपके ईमान की लाइट नहीं है, उसका क्या करेंगे? नहीं बस आपके ईमान की वो तो पता चलेगा कि किसके ईमान की लाइट है या नहीं है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, आपके सारे मैसेज हमारे पास महफूज हैं कि आप किसी की भी कॉल नहीं उठाएंगे जब हमारा और आपका मुनाजरा हो। और लाइट का इशू होता है कराची में, तो मैंने आपको पहले ही कहा, और आपने इसे कहा गया कि आपने अभी बोला है कि ये भाग गए। आपने ये क्यों जुमला कहा है? इससे हमें तकलीफ हुई, हम भागे नहीं। हमने कहा फ्रीज हो गए, हमने कहा फ्रीज हो गए। मैंने कहा किसी मुफ्ती ने क्या होगा, मैंने कहा किसी मुफ्ती ने हसादत में आपकी लाइट काटी होगी, मैंने ये कह दिया। लोग जानते हैं लाइट चली गई, ये तो रोज जाती है लोड शेडिंग है कराची में। मुफ्ती भी कर सकते हैं ना, आप अपना नहीं मुफ्ती आपस में हसादत तो करते हैं ना, मुफ्ती आपसे हसादत नहीं करते। उनके इख्तियार में ये लाइट नहीं है, ठीक है ना। आप ये पहले जुमला कहा है कि ये भाग गए, इसको आप तस्लीम करें। चले ये नहीं भागे भाई, ये इधर बैठे हैं, इधर वापस आए, भाग के वापस आए। ये ऐसा नहीं किया करे ना जब और नहीं मैंने नहीं बोला भाग गए भाई, नहीं भागे नहीं भागे। ये तशरीफ लाए, हमारे मेहमान है, हमारे अजीज हैं, हमारे उस्ताद हैं, अल्लामा फहामा मुफ्ती ताहिर कादरी साहब। उस्ताद नहीं, हम तालिब इल्मी हैं, अल्लाह में तालिब इल्मी रखे। और आप शेखुल इस्लाम बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कोशिश, बस ये कादरी के नाम से जानते हैं, बस ये आपके लिए इतना ही काफी है। चल कादरी साहब ये बड़े अल्लामा जी, अल्लाह ताला दुआ करें, नाज़रीन इकराम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको ईमान दे दे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी है, इस्लाम भी है, आले बैत अतहार की मोहब्बत भी है, ठीक है ना, तलवार हैदरी भी है, सब गलतफहमी आप वो अभी पता चल जाएगा ना। ठीक है अभी चल जाएगा ना। वैसे भी आप जब मुझसे गुफ्तगू करते थे हंसते ज्यादा है, लेकिन ये हंसी आपकी मायूसी पर दलालत करती है। चले वो आप तो अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, असल मकसद की तरफ आते हैं। जी सर। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे जितनी भी मर्तबा गुफ्तगू की है कि मैं अपने आप को बड़ा आलिम नहीं समझता, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, कुछ पीरियड में ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपने बड़े एक दूसरे आप यूट्यूब पे मैंने देखा आपने मुफ्ती लगाया हुआ था, तो आप पहले पूछ लिया करें कि आप इस मुफ्ती हैं कि नहीं है। तो आप ऐसे लिख देते हैं। मैं नहीं लिखता भाई, वो इतने लोग हमारे क्लिप्स बनाते हैं, मैं नहीं जानता, वो ऑपरेटर भी नहीं बनाता, दूसरा चैनल उसको पता ही नहीं होता। वो बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, उसको आप माइंड ना करें, वो इतने चैनल से हमारे क्लिप्स लगाते हैं। देखिए हम जो भी गुफ्तगू करें ना, हमारा मकसद एक तासुब परस्ती नहीं होना चाहिए, एक हमें हक की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जब आप किसी को एक कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहे हैं कि आओ मुझसे बात करो, तो आपके साथ वो शख्स अगर बैठ रहा है तो आप उसके साथ बात कंप्लीट करें। आप ये थोड़ी सी बात करके अगर कोई मसला हो जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं जी अब टाइम खत्म हो गया जी। अब ये इस तरह की गुफ्तगू एक आप जैसे शख्स के लिए भी अच्छी नहीं है। आप अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम कहते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वैसे अखलाकियात के अंदर देखा भी जाए। अब इससे पहली गुजारिश यही करूंगा कि अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमने ऐसे ही टार्च जलाई हुई है। तो अगर कॉल कट भी जाए तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन जब तक हमारा मौजू कंप्लीट नहीं होता किसी और की कॉल नहीं उठाएंगे। अगर दरमियान में वक्फा आ जाता है 5 मिनट में, तो जो है ना आप जो है ना नाते रसूल मकबूल सल्लम पढ़ते रहना या दरूद पाक पढ़ते रहना, इतने में हम भी आ जाएंगे। ठीक सही है ना? सही है। अच्छा, अर्ज़े खिदमत ये है कि मुझे किसी ने आपका क्लिप सुनाया, क्योंकि मैं ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, कि उसमें आपने एक कुरान का हवाला दे रहे थे किसी तफसीर का। अब वो आपके इल्म में होगी क्योंकि हवाला आप दे रहे हैं, कि उसमें सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन हुजूर के बाद सारे माज़अल्लाह। और तो अब पहले ये बताएं कि ये तफसीर कहाँ है, किसकी है, कि जो आप हवाला दे रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ा सा सुना है, मैंने कहा चलो मैं सामने बैठ के पूछ लूंगा बिरादराना तौर पर, ताकि हमें भी पता चले कि हो सकता है हम इस चीज से गाफिल हो। ये हजरत पूछ रहे हैं कि मैंने कभी बोला कि कुरान की कोई आयत है कि सब सहाबा काफिर हो गए, तो पूछें को कौन सी आयत है? भाई मैंने पढ़ी, फर्क क्या है? आप कोई याद दिला दे ना। सूरह मोहम्मद का शायद आप हवाला दे रहे थे। जी याद नहीं पड़ता भाई, कोई कुछ याद दिला दे उससे ज्यादा। नहीं, इस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे थे और इसके ज़िमन में कोई तफसीर का हवाला दे रहे थे कि सारे जो है ना रसूलुल्लाह सल्लम के बाद माज़अल्लाह। नहीं आपको आता है, आप अल्लाह जानता, मुझे याद नहीं आ रहा। आप देखें, आप
دیکھیں آپ شاید آپ تفسیر آپ نے خود دیکھا دے رہے تھے آپ؟ جی بالکل دیکھا ہے، ابھی آپ کلپ بھی موجود ہیں. تو تفسیر قمی آپ پہ حجت نہیں ہے، اس سے میں استدلال نہیں کرتا آپ لوگوں پر. آپ پر تو حجت ہے نا. جی حجت ہے. شیعہ تمام تفاسیر جو بڑے بڑے مفسرین ہیں وہ آپ پر حجت ہیں؟ نہیں. کیوں؟ علامہ طوسی صاحب آپ پہ حجت نہیں ہے؟ نہیں. کیوں؟ علماء حجت نہیں ہوتے. علماء ان کی تحریر تفسیر مجمع القرآن ہو گئی، التبیان فی تفسیر القرآن ہو گئی. علماء کی جو تفاسیر ہیں اگر صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں، ان کی صحت، ان کے کلام کی صحت پہ دلیل ہے تو بات صحیح ہے. اگر ان کے کلام کی صحت پہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. ان کا کلام فی نفسہ ہی حجت نہیں ہے ہمارے کسی بھی عالم کا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنے قادری صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے بھائی کہ اس کو میں اس طرح پھنسا دوں گا. نہیں پلاننگ بات کرو. دیکھیں ہمارا پتہ نہیں چل رہا. اصل بات یہی ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہفتوں سے شیعہ تفاسیر آپ پر حجت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ سب علماء کے اقوال کو مانتے ہیں، آپ کے مذہب میں جتنے علماء ہیں سب ان کے اقوال آپ پہ حجت ہیں. دیکھیں ہم دلیل کے محتاج ہیں، دلیل مضبوط ہے ختم. یہی ہم کہتے ہیں، ہم دلیل کے محتاج ہیں. عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے، عالم کا قول اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر. اگر دلیل نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں. بالکل 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 بالکل. اچھا پہلے وہ سورہ محمد کا آپ تفسیر قمی سے حوالہ دے رہے تھے، تھوڑا وہ عنایت فرمائیں. مجھے یاد نہیں پڑتا، میں وہ اس آیت سے جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال نہیں کرتا. آپ نہیں آپ جائیں تو صحیح نا، آپ تفسیر پیش کر رہے ہیں. مجھے پتا، دیکھیں بھائی مجھے پتا ہے میں اگر کسی موضوع پر جماعت مخالفین کے ساتھ استدلال کرتا ہوں تو کون سے آیا لے کے آؤں، کہاں سے لے کے آؤں، کون سے حوالے پیش کروں، تو میں کبھی، یہ میرا اصول ہی نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں جب جماعت مخالفین کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو میں تفسیر قمی کو حجت کے طور پر پیش نہیں کرتا. میں آپ لوگوں کی تفاسیر، آپ کے روایات، آپ کے احادیث لے کے آؤں. دیکھیں آپ نے چیلنج کیا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں معاویہ بن ابی سفیان کا کلمہ پڑھوں گا. آپ نے یہ چیلنج کیا ہے؟ بالکل کیا ہے نا. آپ جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں آپ قرآن تو ان کے عدم ایمان پر، عدم اسلام پر پہلے بات سنیں، مجھے وہ الفاظ میرے مکمل ہونے دیں. جی سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث ہم بخاری سے پیش کریں سند کے ساتھ، صحیح اسناد ہو تو آپ اس کو بولتے ہیں بخاری کو میں نہیں مانتا، سیاستہ کو نہیں مانتا، مستدرک کا یا کسی بھی کتاب کا حوالہ دیں تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے کتب کو تو مانتے ہیں نا، دلیل والے جن کی دلیل مضبوط ہے اس کو مانتے ہیں. آپ اگر حدیث روایت ہے تو مانتے ہیں، علماء کے اقوال کو نہیں مانتے. اگر حدیث سے ہے، حدیث کے ساتھ ان کا استدلال ہے، مضبوط روایت ہے اور مضبوط راوی ہے تو آپ اس سند کو قبول کریں گے؟ بالکل قبول کریں گے. انکار تو نہیں کریں گے؟ نہیں. بالکل، یہ ڈن ہو گیا. آپ اس بات پہ قائم رہیں گے، ٹھیک ہے؟ بھائی وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ سورہ حجرات ہے. آپ کو غلط فہمی ہو گئی. نہیں بالکل نہیں. میں تفسیر قمی لے کے آتا ہوں. میں تفسیر قمی، جی یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قمی. آپ کیا دیں، میں کون سا، آپ کا کیا چاہتے ہیں، کون سا صفحہ کھول دوں، کیا کون سی روایت اس میں ہے جو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہاں سے دلیل دی ہے اور وہ بھی دلیل سامنے دیں. اور بھائی مجھے یہ دیکھیں عزیزو، یہ کہتے ہیں آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دی ہے، اور دلیل مجھ سے طلب کرو نا، دلیل دینا میرا کام ہے. تفسیر قمی سے ارتداد صحابہ کی دلیل دی ہے، آپ وہی میرے سامنے پیش کریں. وہ جب میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر قمی آپ پہ حجت نہیں، میں اس طرح استدلال نہیں کرتا. آپ پہ تو حجت ہے نا، آپ ہماری کو دیکھیں. اوپرا گل سنو. جی بولو. اب میرے عزیز مفتی صاحب، میں نہیں کہتا، کبھی میرا اصول نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے شیعہ حدیث لے کے آؤں. یہ جو ہے فلان حدیث میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے اس لیے آپ وہ مسلمان نہیں. بھائی میں آپ کے کتب سے لاؤں گا تو آپ جو استدلال فرما رہے ہیں کہ میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کھول دوں اس میں سے. اب کیا پوائنٹ کیا میں کیا کھول دوں؟ پہلے یہ تفسیر قمی ہے، مجھے بتاؤ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول لیتا ہوں. ایک گفتگو مجھے پوری کرنے دی، لیکن میری ایک بات سن لیں. آپ کہتے ہو کہ آپ کی کتب ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، تفاسیر حجت نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب تفاسیر ہے ہم پہ حجت نہیں. آپ اپنی کو تو مانو یا دونوں کا انکار کرو گے؟ کسی ایک آپ خطے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں بھائی، تو اب بسم اللہ کریں. بالکل آپ بسم اللہ کریں. مان رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں. آپ یہ تفسیر قمی کے بڑے حوالے دیتے ہیں تو وہ اب میرے سامنے پیش کریں. یہ ان کا مکر ہے بھائی، ہم آپ سے استدلال کرتے ہیں. مکر نہیں ہے. دیکھیں اللہ یاری صاحب، جو
اگر اس میں صبح تک بیٹھا ہوں جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہو، میں کسی بھی ایک اہل سنت کی کتب سے حوالہ نہیں دوں گا، اور تمام تر آپ کی تفسیر ہوں گی، آپ کی کتابیں ہوں گی، دلیل کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ ان کا انکار کریں گے تو علل اعلان کریں گے، یہاں آپ کو یہ کتاب ہے تفسیر قمی، تفسیر قمی جلد نمبر 2، یہ تفسیر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ بھائی کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ خود پڑھو نا، تم خود پڑھو، آپ پڑھو۔ میرے آپ نے لوگوں کو بتایا ہے؟ نہیں اللہ یاری صاحب، دیکھو آپ ہمارے برادر ہیں، ہم آپ سے ہم ایک ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ او بھائی ہم حق کی تلاش میں ہیں۔ ابھی مجھے بات کرنے دو، دیکھیں لوگوں کو بولتے رہتے ہیں، مجھے بات کرنے دو 30 سیکنڈ۔ دیکھیں آپ مجھ سے دلیل مانگے ہیں، کہہ دیں تو اے شیخ حسن اللہ یاری، تم ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں گا کہ میری دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تم کہتے ہو کہ تم حسن اللہ یاری، اجازت دیں کہ تم کتاب تفسیر قمی سے تم ابو بکر عمر کی جو ہے عدم اسلام ثابت کرتے ہو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا شیوا نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو پروگرام کہ میں کبھی شیعہ کتب سے استدلال نہیں کرتا مخالفین کے لیے کہ ابو بکر عمر اس لیے اسلام سے خارج ہے کیونکہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ حجت ہی نہیں ہے، استدلال ہی باطل ہے۔ یہ میں اس طرح کا کام انجام ہی نہیں دیتا، آپ کا نقطہ نظر ہی باطل ہے میرے بھائی۔ میں نے اگر ابو بکر عمر کے عدم اسلام پہ استدلال کیا ہے تو آپ کے کتب سے کیا۔ ابھی آپ کے پاس کوئی نقطہ ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں کوئی حرف ہے، کوئی پوائنٹ ہے جو اس تفسیر قمی میں ہے، تو میں یہ کھول لیا ہوں۔ اب آپ اس روایت کو پڑھیں، آپ خود پڑھیں۔ اب نہیں چاہتے تو آپ بتائیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ پڑھیں، آپ کیوں نہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پڑھو نا، میرے پاس ہے، آپ پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں تو بہت سارے روایات ہیں، کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ جو تفسیر ہے صورت اسی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کی بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے تھے، آپ وہ ابھی بیان کریں میرے سامنے۔ وہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں نے اس آیت سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کیا۔ میں بالکل کیا ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ یہاں سارے صحابہ جو لوگ جانتے ہیں مرتد ہو گئے۔ میں ابھی آپ کو کلپ نکالو، باسط کلپ نکالو، وہ تفسیر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اگر میں نے کیا تو شیعوں کے لیے کیا ہوگا؟ میں مخالفین کے لیے یہاں سے میں دلیل نہیں لاتا۔ آپ پھر شیعوں کے لیے کیوں دے رہے؟ پھر ہم شیعوں سے ہی حجت بنائیں گے نا، شیعہ کی تفسیر سے بھی حجت بنا سکتے ہیں نا۔ آپ اگر شیعوں کے لیے اس کو حجت بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے بھائی پڑھو، آپ پڑھیں یا میں پڑھوں؟ آپ پڑھو۔ تفسیر قمی چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات جلد نمبر 2، کتاب چھپی عزیزو سنہ 1991 میں۔ ملاحظہ فرمائیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم نزلت في الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم وغصبوا اہل بیته حقهم وصدوا عن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس آیت کا نزول کس کے متعلق؟ اس آیت کا نزول متعلق ہے وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حق کو انہوں نے غصب کیا، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق سے لوگوں کو روکا، وعن ولایت الائمہ علیہم السلام، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ولایت سے لوگوں کو روکا ہے انہوں نے۔ اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اچھا، ای ابطل ما كان تقدم منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجہاد والنصرہ، یعنی ان کے تمام اعمال باطل ہو گئے اگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے یا نصرت کی ہے یا جہاد کی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد والناس مجتمعون بصوت عال۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں لوگ اکٹھے تھے مسجد میں بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کو بلند آواز کے ساتھ تلاوت کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم فقال بل اضل اعمالهم یا اعمالهم نصب کے، فقال له ابن عباس نے کہا یا ابا الحسن لما قلت ما قلت، ابن عباس نے پوچھا کہ یا ابا الحسن سلام اللہ علیہ، آپ نے یہ آیت کی تلاوت کس بنا پر کیا، کس نقطے پر، کس نیت کیا ہے؟ قال قرأت شيئا من القرآن، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کیا، تو قال لقد قلته ولامر، ابن عباس نے کہا کہ کوئی وجہ ہوگی کہ آپ نے اس آیت کا انتخاب کیا، قال نعم ان اللہ یقول فی کتابہ وما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ
علیہ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، باتیں دی ہیں، اس کی اتباع کرو، اور جو انہوں نے نہی کیا اس سے باز آ جاؤ. افتشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه استخلف فلانا، کیا تجھے پتہ ہے، تو شہادت دیتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، فلانے کو خلیفہ بنایا؟ اچھا. قال ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى الا الیک. ابن عباس نے کہا مجھے جہاں تک میرا علم ہے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. قال فهل بايعتني، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو پھر تم نے میری بیعت کر لیا کہ اگر مجھے خلیفہ بنایا تو تو نے میری بیعت کر لیا. قال اجتمع الناس عليه فكنت منهم. ابن عباس نے کہا کہ لوگوں سب دوسروں نے بھی ابو بکر سے بیعت کیا تو میں نے بھی لوگوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیعت کی. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام كما اجتمع اهل العجل على العجل ها هنا فتنتم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب موسیٰ نے سب نے اجماع کیا تب بچڑے کی عبادت پر، تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ اجماع کیا ابو بکر پر. ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اور آپ کی مثال ان لوگوں کی طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دے کر کہا ہے کہ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلایا. جب آگ روشن ہوئے تھے اس طرف انہوں نے دیکھا آگے نظر آنا شروع کیا، پھر آگ اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. تو وہ کیا کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے، وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، وہ لا یرجعون، حق کی طرف کبھی واپس نہیں پلٹتے. حدیث ختم. اب کیا پوائنٹ کیا آپ کا پڑھ لی میں نے، مزید پڑھوں؟ اچھا، اب آپ کی تفسیر ہے، آپ نے اسی آیت سے استدلال صحابہ کرام کے ارتداد کا کیا. نہیں کیا میں نے نہیں کیا مقامات پر میں نے نہیں کیا. آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. اور بھائی میں شیعہ کتب سے استدلال کرتا ہی نہیں ہے، استدلال نہیں کرتا. آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پیش کی ہے. اچھا میں یہ آپ کے یہی میں خود دکھاؤں گا. میرا چینل ضرب کلیم ہے، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، اس پہ میں ثابت کروں گا، ویڈیو دکھاؤں گا. آپ اپنی بات آپ کی تفسیر. میں اگر علی کا غلام نہیں جو میں آپ کی شیعہ کتب سے اگر میں ثابت نہیں کرا کیا تو آپ جھوٹے شخص ہیں. غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اب سنو، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی، غلط فہمی. نہیں نو پرابلم، بالفرض. میں سامنے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا، میں سامنے بیٹھا ہوں، لائٹ نہیں ہے، ابھی لائٹ آ جائے میں آپ کو وہی کلپ دیتا ہوں. میں سامنے بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا؟ میں سامنے بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا؟ سامنے بیٹھو، میری بات سنو. اور میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے کتب سے ثابت کر سکتا ہوں ان کا عدم اسلام، وہ دلیل کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ ہماری کتب کو نہیں مانتے، پھر آپ بخاری کو مانتے ہیں. میں بخاری کو نہیں مانتا، پھر آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ اب مجھے جب 30 سیکنڈ مجھے دے دو، میری بات نہ کاٹو. نہیں 30 سیکنڈ گفتگو کی، اب میری باری ہے. ایسا نہ کرے، ایسا میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کتاب سے استدلال نہیں کیا، بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. چلیں بات کر. اچھا ٹھیک ہے، آپ اچھا بتاؤ آپ ٹھیک ہے، آپ تفسیر میزان پڑھیں اپنی. آپ تفسیر نہیں آپ یہ پڑھیں آپ المیزان پڑھیں اپنی تفسیر، علامہ طباطبائی کی ہے، آپ وہ پڑھیں. المیزان جلد نمبر 18 پڑھیں، یہی سورت محمد کی تفسیر پڑھیں. میں بہت ساری تفاسیر کا حوالہ دوں گا آپ کو، آپ پڑھیں اس کو. آپ پڑھ لیتے، ابھی میں کہاں سے نکال دوں؟ آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ہے تیار ہے تو پڑھ دیں، میں پڑھتا ہوں. نکال دیں، میرے پاس ہے المیزان جلد نمبر 18، اور میرے پاس کوئی بھی شیعہ اگر مجھ سے اس کی دلیل لینا چاہتا ہے ابھی اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کرے، میں یہ پوری کتاب اس کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد الذی کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ جو فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ تھا، ومن تبعهم فی کفرهم وقد كانوا يمنعون الناس عن الايمان بالنبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کون سا صفحہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. کون سا؟ یہ صفحہ نمبر ہے 226. 26. آپ دیکھیں اس کو، پڑھیں شہباز. یہ آپ کی تفسیر ہے، میں آپ کی تفسیر سے سب کتابوں سے، آپ کی کتابوں سے استدلال کروں گا. ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہے، تفسیر میزان میں نہیں، یہ میرے پاس ہے. نہیں صحیح فرما رہے ہیں آپ تسلیم کر، آپ دکھائیں. ہاں بالکل، کتاب میں ابھی سینڈ کر سکتا ہوں جو بھی شیعہ تمان ہے، لیکن آپ خوش نہ ہو جائیں، وہ آپ کی خوشی ابھی پری مچور. نہیں، نو پرابلم. تفسیر میزان میں محترم ناظرین، یہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر میزان جلد نمبر 18، یہ ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں چھپا ہوا سن 1997 میں. یہ صحیح فرما رہے ہیں، اس تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے اس سے مراد کفار مکہ. یہ صفحہ نمبر 225 ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صفحہ نمبر 226 ہے. بلی قوله تعالی، بلی
والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم الذین کفروا الذین والذین نہیں ہے قرآن الذین کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں بہت آج جو ہے نا بہت جذباتی آپ کیا چکر ہے جذباتی نہیں آپ نے للکارا اس انداز سے ہے نا آپ نے علی کے غلاموں کو للکارا کیسے ہے اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہوئی ہے کہ صد جو سے کیا مراد ہے اعراض عن الاسلام مراد ہے فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ اور اس سے اگر ہم صد سے مراد اسلام لے لیں انہوں نے لوگوں کو روکا ہے یہ لوگوں کو روکا ہے اور اس سے کیا مراد اسلام ہے تو اس سے مراد کفار مکہ ہوگا آگے جا کے کیا کہتے ہیں نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں مراد لے لیں یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں مراد لے لیں فالمراد میں دفعہ دیکھتا ہوں کہ یہ دوسرا احتمال بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ایک منٹ بھائی صاحب بالکل دیکھو ایک منٹ بھائی میں دیکھوں دوسرا احتمال بھی دیتے ہیں نہیں دیتے وہی ایک احتمال فالمراد بالذین کفروا کفار مکہ اس آیت سے مراد جو کافر ہیں ان سے کفار مکہ ہیں ومن تبعهم فی کفرهم اور جو انہوں نے ان کی اتباع کی کفر میں تو یہاں پہ دو ہیں بھائی ایک محمد حسین طباطبائی ہے اس کا قول کیا ہے اس کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ایک قول ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے ادھر نہ جائے کرو مجھے بات کرنے دو مفتی صاحب مجھے گل کرنے دو بات کرنے دو تو میرے محترم ناظرین ایک عالم کا قول ہے مولوی کا نکا مولوی چھوٹا محمد حسین طباطبائی ایک قول ہے قرآن ناطق امیر المؤمنین علیہ السلام کا تو کون مقدم ہے کون حجت ہے ان کو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرے عزیز میرے محترم ہم علماء کے اقوال اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ہم مان اہل بیت علیہ السلام کے اقوال فی نفسہ حجت ہے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے یہ شخص اس نے ایک ایسی تفسیر کیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد حسین طبائی کی مغفرت کرے اس نے بہت بڑا غلطی کی اس آیت کی تفسیر میں ختم نہیں آپ اس نے حق کو چھپایا ہے جو حق چھپائے وہ کون ہوتا ہے پورا جملہ بولیں حق کو چھپانے والا کون ہے قرآن سے پیش کریں دلیل عمر ہی ہوتا ہے وہ نہیں یہ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں فتویٰ لگا رہے انحراف کر رہے ہو کس پہ فتویٰ لگاؤں یہ منافقت نہ کریں کس پہ آپ اسی طباطبائی پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طباطبائی آپ کے نزدیک غلط ہے نا غلط ہے تفسیر کو بھی ٹھیک ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں بھائی عزیزو میں بار بار کہہ چکا ہوں اب بات کرنے اچھا بات سنو آپ نے محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے یہ شخص جو تھا منحرف تھا کیوں یہ تفسیر نہیں ہے بولو کیونکہ یہ تفسیر کو نہ پڑھیں میں بارہا کہہ چکا ہوں محمد حسین طباطبائی ایک منحرف شخص تھا اس کے عقائد کفریت ہے اور اس کی تفسیر ایک شیعہ تفسیر نہیں ہے اس کے اپنے آراء ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ کبھی شیعہ مذہب کے موافق بات کرتا ہے کبھی شیعہ مذہب کے مخالف بات کرتا ہے کفریہ شخص تھا بالکل لکھو طباطبائی کفریہ شخص تھا اس نے کہا بالکل اچھا ایک کو آپ اچھا کفریہ محمد حسین طباطبائی بہت اس نے اسلام اور تشیع کو ضرر پہنچا ہے اس نے تصوف کو قوم مقدسہ میں اور فلسفے کو اسی نے پھیلایا قوم میں اس کے آنے سے پہلے قوم میں تھا لیکن کم تھا اور یہ شخص اپنے حیات میں یہ بڑا حوزے میں بڑا مردود تھا اور علماء جو تھے اس کے بڑے مخالف تھے آپ کے نزدیک محمد حسین طباطبائی جی بالکل اللہ مرحوم آیت اللہ حسین بروجردی نے اس کے درس کو معطل کیا تھا تحریم کیا تھا یہ کوئی اتنا مقبول شخصیت نہیں تھا اپنے زمانے میں انقلاب کے بعد انقلاب ایران کے بعد کیونکہ صوفیوں کی حکومت بن گئی ایران میں اہل تصوف کی اور اہل فلسفہ کی اس کی تفسیر کی بڑی تشہیر ہو گئی اللہ یہ بڑا منحرف آدمی ہے ہو گیا آپ کے نزدیک یہ مرتد شخص تھا مرتد کافر ہوتا ہے نا میں نے نہیں کہا مرتد تھا میں نے کہا کہ یہ شخص نہیں آپ نے خود بھی کہا ہے آپ نے مرتد کہا ہے چلو یہ جو دیکھ رہے ہیں ناظرین تشیع وہ فیصلہ کریں گے اچھا آپ نے اس کا فیصلہ ختم کر دیا او بھائی اب ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرنا تھا میں یہیں سے ثابت کر رہا ہوں اچھا میں دوسری تفسیر پیش کر رہا ہوں ایک کو انہوں نے مرتد کہا ہے اچھا جی اگلی دیکھیں مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 123 سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اچھا نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجمع البیان جلد نمبر 9 اور یہ مجمع البیان جو لکھنے والے ہیں علامہ فضل بن حسین تبرسی ہیں ماشاءاللہ تبرسی ہیں وہ تبرسی صاحب کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کہتے ہیں کہ ای عن سبیل الایمان والاسلام ٹھیک ہے آپ نکالو آپ بھی پڑھ لو نا تاکہ آپ بھی دکھاؤ نا شیعوں کو بھی دکھاؤ میں پڑھ رہا ہوں باستداعہم الی تکذیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
یعنی مشرکی العرب، یعنی عرب کے مشرکین، وہ کیا ہے؟ اضل اعمالهم ای احبط اللہ اعمالهم التي كان في زعمهم انہا قریۃ. آگے کہتے ہیں کہ اس کا والمعنی، اس کا معنی کیا ہے؟ نیچے وکیل ہے اور یہ بھی لکھ رہے ہیں نا آگے مزے کی بات، قلت فی المتعمین ببدر وکانوا عشرۃ انفس اطعموا كل واحد منهم الجند. ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہاں سب تو مشرکین ہے. مفتی صاحب اور مفتی صاحب آپ بڑے نخرے کے ساتھ آئے، آپ بالکل فیل ہو گئے. وہ بیٹھے ہو تو گل سنو، گل سنو. فیل نہیں ہوئے. اور بھائی ٹائم ضائع ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت، ٹائم ضائع ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جملہ. میرے بھائی، میرے عزیز، بلاغہ بھی لایا ہوں، میرے عزیز تاج البلاغہ بھی لایا ہوں. اب سن، نہیں جائے گا جو شائے گا. آپ سن لیں میرے بھائی، دیکھیں آپ علماء کے اقوال لاتے ہیں، میں نے بار بار عرض کیا اقوال العلماء. تو آپ کون سے؟ آپ بھی تو علماء کے لا رہے ہو. آپ سن لیں میری بات، سن لیں یہ حدیث، پلیز سن لیں. بولو 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 بولو. اقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. علماء کے جو نظریات ہوتے ہیں، علماء کے جو فقرے ہوتے ہیں، یہ حجت نہیں ہوتی، ان کو خود دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی عالم کا قول سنت کے خلاف ہے تو اس کا قول مردود ہے، ہم نہیں مانیں گے. اگر کسی عالم کا قول اجازت ہے بات کرنے کی، سنت کے حدیث کے موافق ہے تو اس کی بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ حجت نہیں. حجت صرف کس کی ہے؟ قرآن کی ہے اور سنت کی ہے اور صریح عقل کی، یہ حجت. اب جب ثابت ہو گیا شیعہ کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لوگوں نے خلافت غصب کی ہے اس کو انہوں نے کافر قرار دیا، قرآن کے روح سے مرتد قرار دیا. ہم اس روایت کو آپ پہ حجت نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے خود چہرا تو سن لو. آپ اس کے مقابلے میں 1000 عالم کا بھی قول لا دو نا، ہم ان علماء کو چھوڑ دیں گے، کہہ دیں گے انہوں نے خطا کیا، منحرف ہے، ان کا انحراف ہے. ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث کے آپ مثلا عالم کا فتویٰ لے کے آؤ پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں، آپ مانو گے اس کو؟ پیغمبر جب ایک طرح تفسیر کر رہا ہے کس آیت کا مطلب یہ ہے، 10,000 مفسر کہہ دے کہ نہیں اس کا تفسیر کچھ اور ہے، آپ کس کو مانو گے؟ اس کو مانو گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ لازمی بات ہے، اگر آپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، مفسرین کی بات کو مانیں گے تو آپ پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اسی طرح ہم بھی، دیکھو بھائی تھوڑا صبر کرو، اسی طرح ہم بھی حدیث قول علی بات تو ختم ہونے دے نا، بات تو ختم ہونے دے بھائی. آپ جو ہے نا، آپ جو ہے کبھی تبائی کی بات لے کے آتے ہو، کبھی مجمع البیان کی بات لے کے، یہ حجت نہیں ہے بھائی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. کام اگر کس چیز کو حجت حجت ہی نہیں سمجھتے تو اس کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے. تفسیر کمی والا حجت ہے، لائٹ بھی آ گئی، بھاگنے نہیں دوں گا. ایمان کی لائٹ نہیں آئی تو کیا کرو گے؟ تفسیر کمی تمہارے نزدیک ایمان کی. آپ دیکھ، اگر تو غیرت مند ہے نا کہ حلالی خون ہے آج جائے گا. اوپر فریز ہو گیا بھائی، پر ایمان دی لائٹ چلی گئی. جب ایمان دی لائٹ نہیں ہے جی تیکی کر سو تسی. اب کہتا ہے تم درود شریف پڑھو، میرا انتظار کرو. اب کیا کریں، کب تک؟ یہ گالی دینے لگاتا ہے، یہ فریز ہو گیا. مفتی اچھی طرح سے تیاری کر لیتے ہیں بھائی، کوئی دلیل لے کے آتے، علماء کے اقوال لاتے. ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف علماء عالم کا قول ہے. بھائی شیعہ کیا کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے شیعہ تو بہت سخت ہوتے ہیں، وہ تو لعنت کرتے ہیں اس علماء پر جو وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے سے آیت کی تفسیر کرتے ہیں. ہم بھائی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خطا کیا، انحراف کیا. شیعہ ہمارے جو ناظرین وہ تو لعنت کرتے ہیں ایسے علماء پر، ٹھیک ہے نا. تو ہم آ گئے بھائی، آگے. اچھا جی، اچھا سنیں میری بات سنیں. انشاءاللہ ہم جو ہے نا کربلا میں ایک ساتھ چلیں گے. میری وجہ نہ ہے، چلیں ٹھیک ہے نا. اب بات سنیں. آپ کے نزدیک مجمع البیان والا بھی درست نہیں ہے، یہی بات ہے. بات اس کو سیٹ کریں. ایسی بات آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ دوں گا. نہیں آپ سنیں، سوال میرا سن لو. پھر ایک آیت کی تفسیر یہ ہے اور دوسرے سائڈ ایک طرف پیغمبر کی تفسیر ہے اور دوسری طرف 10,000 علماء کا قول ہے. کس آیت کی تفسیر کچھ اور ہے، آپ کس کو لیں گے؟ ہم جو سنت کے ساتھ اور جو بڑا مفسر ہوگا، جو مضبوط ہوگا، اس کا قول لیں گے. یہ آپ کے لعنت ہے ایسے دین پر، ایسے ایمان پر. حدیث پیغمبر کے قول کو چھوڑ کے بڑے مفسر کا پیغمبر کے قول کو میں دل و جان سے مانوں گا. میں وہ دیتا ہوں پیغمبر کا. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا. ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے، ایک صحیح حدیث ہے، ایک طرف کہ یہ تفسیر ہے. 10,000 عالم اس کے مخالف ہیں، اس کے بعد مانو گے تم؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ رد کرتے جائیں، میں دلیل دیتا جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. سوال کا جواب نہیں دے رہا نا.
شرمندگی سے ہے، نہیں اس کو شرمندگی ہے، سوال کے جواب نہیں دے، اور سب سمجھ گئے، سب سمجھ گئے کہ تو سوال کے جواب نہیں دے سکتا۔ مصطفیٰ کریم کا میرے سامنے قرآن ہے، میں مصطفیٰ کے فرمان کو مانوں گا، تو ہمارے لیے اور میں علی کے قول کو بھی مانوں گا، امام جعفر صادق کے قول کو بھی مانوں گا۔ تو آپ کو کیوں علماء کے اقوال کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے حدیث کے مقابلے میں لا رہے ہیں ہمارے سامنے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے تفاسیر پہ تو بات ہو جائے، پتہ چلے کہ تو تفاسیر کو مانتا ہے تشیعوں کی کہ نہیں مانتا۔ نہیں مانتا، چھوڑ دو، بس ٹائم ضائع نہ کرو، جان چھوڑ دو، نہیں مانتا، ختم۔ نہیں کسی بھی تفسیر کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں ختم۔ یہ علامہ تبیان القرآن، علامہ توسی صاحب جان چھوڑو جی، نہیں مانتا، پہلے مفسر قرآن ہے سب سے میں نہیں مانتا۔ اچھا آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کو نہیں مانتے، چھوڑو جان چھوڑو جی، اصل پہ تفسیروں کو نہیں مانتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرو، میں رکھ دیا، میں کہہ دو اللہ یاری آ جاؤ ابو بکر عمر کا عدم اسلام ثابت کرو، مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرو۔ میں نے تفسیریں چھوڑ دی، میں تفسیریں چھوڑ دی، اب آپ کی بات پہ آپ ناج البلاغہ کو مانتے ہیں، یہ قول علی ہے، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ کوئی صحیح حدیث ہے تو مانیں گے۔ کرم اللہ وجہہ۔ اچھا یہ قول علی ہے آپ کے نزدیک، یہ حجت ہے؟ سب حجت نہیں، سب حجت نہیں، اس میں سے کون سی بات تمہارے لیے حجت ہے وہ بتاؤ جو صحیح ہے، ناج البلاغہ۔ اچھا ایک منٹ، اب میری بات سنیں، اب میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں، یہیں سے نہج البلاغہ سے۔ اب تفسیر کا انکار کر دیا ہے نا، تبیان کا بھی، مجمع البیان کا بھی، البرہان کا بھی، میزان کا بھی، میرے پاس تو صافی بھی ہے، کمی بھی ہے، جو کمی والے حدیث لے کے آؤ نا، تم کوئی حدیث لے کے آؤ شیخ کتب سے کہ ابو بکر عمر مسلمان کا ختم۔ حدیث لاؤ، بہت ساری ہے، حدیث لے کے آؤ کہ ابو اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابو بکر عمر مسلمان سن، میں انہوں نے اسلام قبول کر لینا۔ بالکل حدیث لے کے آؤ، بالکل جائے گا نہیں، میں ثابت کر رہا ہوں، دیکھو۔ اچھا جی یہ تبائی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر عمر مسلمان تھے، اور وہ جامع بیان والے نے بھی نہیں کہا نا، وہ آپ کی بات مان بھی لے نا، اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ اگر میں وہاں سے ثابت کر دوں کہ وہ مومن ہے تو آپ مانو گے؟ دکھاؤ بھائی کہاں پہ، اگر وہ کہہ دیں آپ کے تمام مفسرین وہ مومن ہے، مانو گے؟ آئے دکھا دو، مانو گے؟ مفسرین کہہ دیں، سب مفسرین کہہ دیں ابو بکر عمر مسلمان سن۔ اچھا سب جو معتبر آپ کے مفسرین ہیں وہ کہہ دیں، اور جو آج کل کے جو الٹے سیدھے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، دکھاؤ بھائی، وہ انہوں نے نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا۔ آپ کھولیں، دوسری بات کھولیں، اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اب سنو دلیل دکھاؤ نا، مفسرین کا وہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بھائی اس کے پاس حدیث نہیں ہے، مفسرین کا اقوال بھی نہیں، یہ پھنس گیا جی، اللہ دیکھ، یہ لوگ ابو بکر عمر کے اسلام میں پھنس گئے، مسلمان ثابت نہیں کر سکتے ہیں جی۔ نہیں، میں ثابت کروں گا، بیٹھا ہوں، آپ سننے کے لیے، آپ ٹائم لگاؤ، میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے، ٹائم لگاؤ، یہ انصاف کا تقاضا ہے، ٹائم لگاؤ۔ چلو جی، آپ بولنے نہیں دیتے نا، ٹائم نہیں، اسلام ثابت کر لے گا، کر لو بھائی، دیکھتے ہیں اسی کر دے، تو صبر تو کرو نا، صبر تو کرو تسی۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى سورۃ اللیل، مجمع البیان، جلد نمبر 10، آپ پڑھو یہ تفسیر، پڑھو، شاباش۔ نہیں ٹائم آپ پڑھو، میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولتا، ٹائم چاہے میں نہیں بولتا، آپ پڑھو نا سورۃ اللیل پڑھو نا۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ میں قرآن کریم سے یہ سورۃ اللیل نکال رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ تھوڑا سنیں، انشاءاللہ آپ پتہ چلے گا نا کون بھگوڑا ہے اور کون جو ہے نا بیٹھ کے نیو یارک میں بیٹھ کے اپنی جو ہے نا تمام مفسرین کی تشیع کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سورۃ اللیل، میں قرآن پاک ہوں، اچھا جی سورۃ اللیل، آپ جب تک اپنا ڈھونڈ لیں نا۔ اچھا جی مجھے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سنو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ کون ہے سب سے بڑا؟ اونچا بولو، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو جائے، یعنی پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے، یہ آپ کی مفسرین کیا کہتے ہیں اس میں؟ سنو نا آپ، اب سنو آپ کے مفسرین، مجمع البیان، ٹھیک ہے نا، فی تفسیر القرآن، یہ جلد نمبر 10، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 290، ٹھیک ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے کہ قال ان الآیہ نزلت فی ابی بکر، یہ کس کے؟ ان الآیہ کس نے کہا نزلت؟ یہ مجمع البیان والے ہیں نا، تبرسی صاحب۔ قال کا فاعل کون ہے؟ قال کس نے؟ کس میں؟ عن ابن زبیر، وان ابن زبیر، اب دیکھو آپ کیوں نہیں مان رہے؟
آپ اس کا اپنا کھولے. سنو نہیں وہ پھر درج کیوں کیا؟ اگر نہیں مانتے ہو درج کیوں کیا؟ تفسیر کیوں کی؟ اقوال نقل کرتے ہیں بھائی، اس کا اپنا قول ہے، ایک سطر اوپر پڑھو، اس سے اوپر اس کا اپنا نظریہ ہے نا، وہ سے جنب الات کا، اس سے ایک سطر اوپر پڑھو. وہ ابو دحدہ پڑھو نا، والا سوف یرضى اذا دخل الجنت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث تو لا رہے ہیں نا، حدیث کو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اور میں ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر ایک ناسبی شخص ہے، اس کا قول کب سے ہمارے حجت ہوا؟ اچھا آپ کے مفسرین ناسبیوں کا قول بھی لیتے ہیں؟ سب کا قول نقل کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اوئے ہوئے 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 ناسبیوں کا قول بھی لیتے ہیں. دیکھیں نقل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لینا اور بات ہے، نقل کرنا اور بات. آپ اچھا کوئی کافر کہہ دے، جو بائیڈن کہہ دے اللہ یار نیو یارک میں بیٹھا میں اس کو اپنا ابا بناتا ہوں یا میں اس کا ابا بنتا ہوں، پھر وہ تو سور کھانے والا ہے، تم تو جو ہے نا زمزم پینے والا ہے، تو علی کے غلام کا نہیں. آپ کے مفسرین ناسبیت سے دلیل لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کے جواب دو، کیوں نہیں دو؟ اچھا یہ ایک تو یہ آ گئی بات. اچھا دوسری بھی سنو. المیزان جلد نمبر 17 کیا ٹھیک ہے، جلد نمبر 17 ٹھیک ہے، سورہ زمر کے اندر ہے. یہ ساری آیتیں میں ابھی مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری بڑے بڑے مفسرین نے کیا لکھا ہے. سب سے پہلے اچھا سورہ زمر جانے سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں بھائی، سورہ زمر جانے سے پہلے میں سیدنا الاتقاء کا جواب دے دوں اجازت دو گے؟ بالکل دے دو. تو میرے محترم ناظرین یہ جو چالاکی کر رہے ہیں بھائی، یہاں پہ مفسرین نے یہی لکھا ہے. اب بھائی سنو، بیان والے نے لکھا ہے، اب بھائی سن لو، او بھائی گل سن. ابھی مجھے 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ مجھے دے دو بس، 5 منٹ میں. اچھا ٹائم مجموع البیان میں ملاحظہ فرمائیے، ٹائم نظر نہیں آ رہا. چاپ یہ مجموع البیان ہے الجزء العاشر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تفسیر سورہ لیل میں، تفسیر سورہ لیل میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو وسیجنبها الاتقى، اس میں ہے کہ وہ ابو الدحدہ، مصنف کا اپنا جو نظریہ ہے اس سے مراد ابو الدحدہ، ٹھیک ہے نا. اور ابن زبیر سے منقول ہے کہ آیت ابو بکر میں نازل ہوئی ہے، ابو بکر میں نازل ہوئی. اچھا تو یہ بھائی ابن زبیر کا قول ہے. ابن زبیر کو انسان جب آیت کی تفسیر کرتا ہے، مفسرین کا یہ روش ہے، وہ ایک قول، 2 قول، 3 قول مختلف اقوال نقل کرتے ہیں. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے قول نقل کیے تو اس کو مانتے بھی ہیں. جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے میرے محترم ناظرین، اس آیت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ کی بری طرح سے مذمت فرمائی ہے. میں تفصیل لے کے آتا ہوں، بلکہ ادھر ہی دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب تفسیر البرہان ان سید ہاشم البحرانی جلد نمبر 8، کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر واللیل اذا یغشا، اس آیت کے ذیل میں صریح ہے واللیل اذا یغشا قال اللیل فی هذا الموضع الثانی. لیل سے مراد جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، یہ رات کی تاریکی، رات کی ظلمت سے کیا مراد ہے؟ ثانی، اس سے مراد عمر. یغشا امیر المؤمنین علیہ السلام فی دولته التي جرت علیہ، کہ اس کے دولت کی ظلمت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا، اس نے چاہ گیا. بھلے وامیر المؤمنین علیہ السلام یصبر فی دولتهم حتی تنقضی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کی دولت پہ، اس کی حکومت میں صبر کریں گے تاکہ اس کی دولت کی خاتمہ ہو. والنہار اذا تجلی قال النہار هو القائم علیہ السلام منا اہل البیت اذا غلبت دولته دولت الباطل. والنہار اذا تجلی سے کیا مراد ہے؟ دولت امام زمان علیہ السلام، کہ ان کی حکومت جب آئے گی ان لوگوں کی ظلمات کو وہ ختم فرمائیں گے. والقرآن ضرب فيه الامثال للناس وخاطب نبيه ونحن فليس يعلمه غيرنا، اور قرآن مجید میں امثال موجود ہیں، اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے، دوسرے لوگ ان امثال کو نہیں سمجھتا. واللیل اذا یغشا سے کیا مراد ہے؟ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وسيجنبه الاتقى سے کیا مراد ہے؟ سيجنبه الاتقى سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے ولی عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام واللیل اذا یغشا دولت ابلیس کی دولت ہے. اچھا وسيجنبه الاتقى قال ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. اس کے مقابلے میں یہ عبداللہ بن زبیر کا قول لے کے آیا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے. بھائی ابن زبیر کو ہم نہیں مانتے، ختم بات. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے، ختم. آپ کا ٹائم مکمل. اب نہیں، ابھی 1 منٹ مزید بات میں کرو چلیں بات کریں، آپ کوئی بات نہیں. مجھ سے دلیل کرو، بولو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ابو بکر عمر کو غیر مسلم مانتے؟ میں آپ کی روایت دلیل نہیں مانگ رہے، دلیل مانگو نا مجھ سے، میں تو بیٹھا ہوں. میں تو آپ سے ہاں مجھے دو مجموع البیان سے، التبیان سے دو. مجھے میں اس کو علماء کے اقوال کا مجد نہیں سمجھتے.
آپ یار تو اتبیان یار دنیا میں جتنے تشیعوں کا پہلے سب سے بڑا مفسر سب سے بڑا مفسر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بڑا مفسر ہمارا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. آپ کے بزرگ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. علماء کے اقوال حجت نہیں ہے بھائی. آپ علماء کے اقوال کو مانتے ہو؟ پاکستان میں جتنے علماء ہیں ان سب کی باتیں آپ پہ حجت ہے. مصر کے علماء پہ حجت ہے. دل پہ بات آ رہے. آپ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے ٹائم میں کیوں رکے ہیں؟ آپ اتنے نخرے لے کے آئے نا. پہاڑ اتنا داڑا, پہاڑ اتنا داڑا, پہاڑ سے اللہ کا پہاڑ سے چوہا باہر نکلا ہے. میں الحمدللہ یہ حضرت علی کی سنت ہے, امام حسین پاک کی سنت ہے, اور میں تمہاری طرح انگریز کتوں والی ٹائی نہیں پہن کے بیٹھا. آپ یہ پگڑی کی توہین کر رہے ہیں. یہ پگڑی مصطفیٰ کی سنت ہے. مصطفیٰ کی سنت کی توہین. میں نے پھر پگڑی کے مطلب کچھ بھی نہیں بولا. سارے آپ بھائی توہین نہ کرو, توہین نہ کرو. میں عرض یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں لے کے آ رہے, سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیوں نہیں رہے؟ حجت لے کے آؤ نا. حجت لے کے آؤ. میں بھی بیٹھا ہوں نا. تفسیر ہے. اچھا مجمع البیان سنے کہ اچھا سورۃ زمر ہے, والذی جاء بالصدق وصحیح. آپ کے مفسرین نے مختلف اقوال پیش کیے. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وصدق بہ ابو بکر, کہ اس حضرت ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ وکیلا الذی جاء بالصدق والقرآن جبرائیل وصدق بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ایضا وبلغه الى الخلق عن ابن عباس. ٹھیک ہے نا. قال والمصدق بغیرہ لقال والذی صدق بہ وهذا اقوى الاقوال. وکیلا الذی, یہ بھی کہا گیا ہے. میں آپ کے سارے قول دیتا ہوں. وکیلا الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی. وکیلا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق بہ اتباعهم. ٹھیک ہے نا. عن عطاء والربیع وعلى هذا فیکون الذی للجنس کما فی اور الشاعر وان الذی حاطت بہ. یہ شاعر نے کہا. اچھا آگے ترى انه عاد الیہ ضمیر الجمع. یہ ضمیر جمع کی ہے, سارے مراد لیے جا سکتے جس نے بھی تصدیق کی. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. قیل جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به علی ابن ابی طالب مجاہد. ٹھیک ہے نا. انہوں نے مفسر نے خیانت نہیں. اس کے بعد بھی پڑھو, اس سے بعد بھی پڑھو, اس کے بعد بھی پڑھو. اگلا سطر پڑھو, پورا سطر پڑھو. پڑھ رہا ہوں نا, پورا سطر پڑھ رہا ہوں نا. وهو المروی عن الائمہ علیہم السلام. یہ بھی پڑھو. ورواه الضحاک عن ابن عباس. یہ بھی حضرت عباس کا قول ہے, وہ بھی حضرت عباس کا قول ہے. پیچھے اہل بیت علیہ السلام کا قول کیا, اہل بیت علیہ السلام کا قول کیا, وہ بھی پڑھو نا. وهو المروی. یہ پیچھے اور بھائی پیچھے گیا ہے نا, پیچھے یہاں کو عباس قال ولو قال المصدق بغیر. اس کے علاوہ بھی تصدیق کرنے والا. دیکھو یہ خیانت کر رہا ہے. اب خیانت نہیں کر رہا. تو کتاب لانا سامنے دکھا لوگوں کو. میں لے کے آتا ہوں. کتاب تو لا ہی نہیں رہا ہے. میں شروع کروں, میں شروع کروں. بالکل بالکل. کتاب ہے جناب تک کو جی. یہ کتاب کو کیڑی ہے, مجمع البیان ان تاویل القرآن جلد نمبر 1. اوکے, اس کتاب دے مقدمے عظیم مفسر فرماندے نے وعلم ان الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وعن الائمه القائمين مقام عليهم السلام ان تفسير القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحيح والنص الصريح. جان لو اور یقین سے جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تو اے حدیث صحیح سند نال موصول ہوئی ہے کہ تفسیر قرآن ممکن نہیں جی الا بالاثر الصحیح, سوائے صحیح حدیث دے نال, اور والنص الصریح, اور صریح نص دے نال. ہون اے آیت جڑا سورہ زمر وچ ہے کہ والذی جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به. اس آیت کو مراد کون ہے؟ یہاں پہ ابو بکر کا نام نہیں ہے جی. اس میں آیت میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے, لیکن اس سے مراد کون ہے؟ یہ کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے. مجمع البیان لکھا ہوا ہے آپ کی تفسیر میں, جلد نمبر 8. گل سن, جلد نمبر 8. آپ خیانت کر رہے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به. اور دیکھ لو, میں بھائی یہاں پہ بہت سارے اقوال نقل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق اختلف فی المعنى معنی به. اس سے مراد کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے. فقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. وقیل الذی جاء بالصدق هو القرآن جبرائیل علیہ السلام. دوسروں نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد کون ہے؟ قرآن اور جبرائیل ہے. والذی جاء بالصدق یعنی جبرائیل قرآن کو لے کے آیا, اس سے مراد یہ ہے. اچھا. وقیل الذی جاء بالصدق هو قول لا الہ الا اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به ايضا. دوسروں نے کہا کہ صدق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے
اور جو یہ لے کے آیا وہ پیغمبر ہے, اور جس نے تصدیق کی ہے وہ بھی پیغمبر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مختلف اقوال نقل کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر عن ابی العالیہ والکلبی, کہتے ہیں ابو عالیہ اور کلبی کا قول یہ ہے کہ صدق لانے والا پیغمبر ہے, اور جس نے تصدیق کی ہے اس سے مراد ابو بکر ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ابو العالیہ, وہ اقوال نقل کر رہا ہے. وقیل الذی جاء بالصدق الانبیاء وصدق به اتباعهم عن عطاء والربیع, عطاء اور ربیع کا قول یہ ہے کہ الذی جاء بالصدق انبیاء وصدق به ان کے ان کے امتیں. اچھا, اس کے بعد وقیل الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, دوسرا قول یہ, آخری قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وصدق به علی بن ابی طالب, اور جس نے تصدیق کی ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ کس کا قول ہے؟ مجاہد کا, ضحاک کا, ضحاک بن ابن عباس, وهو المروی عن ائمة الہدى من آل محمد علیہ السلام, اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے. تو یہ جو فراڈ کر رہے ہیں نا کہ ابو بکر کا دیکھو, وہ 8-9 قول, اجازت 8-9 قول میں سے ایک قول ہے ابو وکیل سے مراد ابو بکر ہے, اور وہ بھی کس کا؟ کلبی کا قول ہے, ابو عالیہ اور کولبی کا. وہ ائمہ اہل بیت علیہ اس کا قول نہیں, وہ بہت سارے اقوال اس نے نقل کیے ہیں. اور جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے الذی جاء بالصدق, کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ, نبی صلی اللہ علیہ. والذی صدق به, وہ کون ہے؟ جس نے تصدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور خود مصنف نے کہہ دیا کہ تفسیر صرف صحیح حدیث سے ہوتی ہے, حدیث سے ہوتی ہے, ابو عالیہ وغیرہ کے قول سے نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی بیچارگی ہے بھائی کہ آخر سے. او بھائی یہ مجھے اجازت, مجھے بات ختم نہیں ہوا. یہ بھائی پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ کسی گروپ میں گئے, آپ نے ٹائم نہیں لگا کے ابھی 30 سیکنڈ ختم. یہ کسی گروپ یا کسی فورم میں گئے نا, وہاں سے جلدی نوٹ کیا انہوں نے پورا پڑھا بھی نہیں پورا. وہ مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, مجھے گل کران دے, میں نہ ختم. میرے گل نہ کاٹ, اوے مفتی گال نہیں کاٹ رہا, گل نہیں کاٹ رہا, گل نہ کاٹ, گل چ نہ اچھال مار, میرے گلے چ نہ اچھال مار. اور سن لے, تو یہ فورم میں گئے, انہوں نے نوٹ کیا گئی کہ میں آج اللہ یاری کے پاس جاؤں گا, شیعہ کتب سے ابو بکر کا اسلام ثابت کروں گا. اور بھائی وہ جو فورم میں لکھتے ہیں نا, وہ فراڈی ہوتے ہیں, وہ پورا نقل نہیں کرتے, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانا. پورا نقل کریں گے تو ان کی اپنی بے عزتی ہوگی. تو اسی لیے آپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ نے فورم پہ آپ نے اکتفا کیا ہے. فورم میں جو لکھا ہے, فورم میں ادھر ایک سطر لکھا, آگے نہیں لکھا بھائی. وہ آپ نے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے آئے, تو اسی لیے آپ پھنس گئے. آج اس طرح آپ کی شرمندگی ہو رہی ہے. جھوٹ بول رہا ہے. اچھا, آپ کا ٹائم, آپ تقریباً 10 منٹ لے گئے, 10 منٹ لے گئے, 10 منٹ لے گئے. میں 10 منٹ گفتگو کروں گا. سنو, یہ حضرت صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پہلی بات پہ کہتے کہ یہ جو ہے نا مفسر کیا, اور یہ قول انہوں نے حضرت ابن زبیر کا قول جو ہے نا وہ روایت لائے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں انہوں نے مصنف کو ترجیح دی, حضرت زبیر کو ترجیح نہیں دی. حالانکہ یہ خود شخص مفسرین کا جو ہے نا توہین کر رہا ہے, اپنے تشریحوں کا, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے حدیث دکھایا, امام جعفر صادق صاحب کی حدیث دکھائے, بلی وسیجنب الاتقى ذاک امیر المؤمنین وشیعته, میں نے حدیث دکھایا. مصنف کا کام قول ہے. ابھی صبر کر, ایک آیت نہیں, بہت ساری آیات ہیں, ہم بیٹھے ہیں, نہیں جا نہیں رہے, نو پرابلم. پانی پی لو. پھنس گیا جی. نہیں, پاس کدھر گیا؟ دیکھیں میرے بھائی مہمان محترم, میں تمہوں ایک دلیل دینا, ایک راستہ دکھانا, وہ ساری مشکلات ختم ہو سکتے, تو شیعہ بن جاؤ, ختم. ایمان لاؤ. میں اسلام نہیں ثابت کر سکتے جی, اسلام نہیں ثابت کر سکتے. شیخین دی شیعہ کتب سے کروں گا, نہیں کر سکتے جی. تو بیٹھے گا, میں بیٹھا, سنو بیٹھ, شیعہ بن جا بھائی. اچھا, یہاں تو تفسیر, میں شیعوں کا لعنت بھی بھیج. سنے, تم خود اپنے مفسرین کو بےعزتی نہ کر, اپنے خود مفسرین کو مینوں بھی لعنت کرنا آندا ہے, اور مینوں بھی لعنت کرنا آندا ہے. اس بات میں نہیں جا, پہلے دلیل سن. میرے ٹائم نہیں, تسی غلط گل کیتی ہے. نہیں, تسی غلط گل کیتی. اساں تمہانوں عزت دینا, ہو جاؤ, اساں تمہانوں عزت دینا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے اگر میں جاؤں, میں نے لعنت کیا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. نہیں, غلط گل کیا. تو آپ نے دیکھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں, آج میں حلالی بچوں کا بیٹھے گا, میں تمہیں دیکھیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی غلط بات ہے. کسی کے نسب پہ جانا کہ فی الحال حلالی ہے تو اس طرح نہیں, یہ بھی غلط ہے. دیکھیں, آپ پہلے معذرت کریں. آپ اچھا ٹھیک نہیں, آپ نے شیعوں پہ لعنت کیا, شیعوں سے نہیں معذرت کریں گے پلیز. آپ نہیں, شیعوں سے آپ کو معذرت کرنا ہوں, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. دعویٰ دکھا رہا ہوں. دیکھیں, آپ نے ہمارے ویورز کو توہین کیا, آپ نے کہا میں شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے ہماری توہین کی ہے نا. میں نے کیا توہین کیا؟ میں نے کہا آپ ان کا اسلام نہیں ثابت کر سکتے بھائی, ختم بات. میں آپ بیٹھا ہوں نا, میں بھاگا تو
آپ بھائی آپ معذرت کریں, ٹائم ہٹا دیا. آپ پہلے اپنا کلپ سن لیں, آپ اپنا کلپ سن لیں, پھر میں معذرت کروں گا. آپ اپنا کلپ پہلے سن لیں. میں نے کہا آپ ایمان لائیں. آپ کو میں ابھی نہیں, میں بالکل, میں نے بولا میں نے آپ کو لعنت نہیں کیا بھائی. بالکل 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 میں قبول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, یہ دیکھیں یہ معذرت نہیں کریں گے, پھر ہم بھی لعنت کرتے ہیں. اب میں بھی لعنت کرتا ہوں. دیکھیں آپ اس طرح کے ابھی سے آپ اس طرح کے دیکھو بھائی, دیکھو ابھی دیکھیں میرا بالکل حق بنتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ابھی گفتگو نہ کروں, کیونکہ اس نے بار بار مجھے نہیں, مجھے بات کرنے دو, میری بات نہ کاٹو, میری بات نہ کاٹو. اس نے مجھے بار بار کہا ہے کہ اگر تو حلالی ہے تو فلان کر. دیکھیں میں آپ سے, میں آپ کو پیار سے, آپ نے خود کہا ہے کوئی مرد مجھ سے بات کرے حلالی ہے, آپ نے خود کہا ہے, للکارا ہے کہ نہیں للکارا؟ میں نے آپ کو سوائے عزت کے, سوائے مسکراہٹ کے, اللہ یعنی میں آپ کی عزت کرتا ہوں. مجھے بات نہیں کرنا ہوتا. اوکے ایک منٹ, مجھے بات کرنے دو. میں نے سوائے عزت کے آپ کو کچھ نہیں دیا. عزت کرتا ہوں, آپ سے پیار سے گفتگو کرتا ہوں, کبھی پنجابی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور ناظرین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے. آپ اس کے مقابلے میں مجھے کیا کہتے ہو کہ اگر تو حلالی ہے تو بھائی تیرے نسب میں شک ہوگا نا, تیرے نسب میں شک ہوگا. دوسروں کے نسب کے متعلق نہ کہا کرو, کہ اس طرح کی غلط باتیں, گھٹیا باتیں ادھر نہ کیا کرو. اور تم کہتے ہو کہ دوسروں کو کال نہ لو سر, میں سے بات کرو, اور تم ادھر صاحب ناظرین کو ادھر آ کے گالی دیتے ہو. تو میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ کیا چیز ہیں قادری صاحب, آپ چیز کیا ہیں کہ ہم مجبور ہیں ہم آپ سے گفتگو کریں, اور آپ کو کلی چٹی ہے آپ سب کو لعنت کریں. ہم آپ سے محبت میں گفتگو, آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے ان کا, ختم بات. ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان تھے, نہیں لے کے آ سکتے. کاٹ کے آپ کچھ فقرے لاتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فلانا آیت سے مراد ابو بکر, وہ چھوڑ دیتے ہو. کہتے ہیں تبرسی نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر. یہ آپ کا فراڈ ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور بالکل میں آپ سے دل گرفتہ ہوں. میں مزید, آپ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے مزید گفتگو کرنے کے مائل نہیں ہوں. جب آپ اتنے بدتمیزی کر رہے ہیں, بار بار کہتے ہیں میں سب شیعوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کے خاندان پہ, آپ کے پورے وہ کیا ہے چشتی وہ جو بھی ہے قادری, اس پہ میں لعنت بھیج دوں. میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا. آپ کو کوئی ادھر آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے, ادھر آپ کی عزت اس سے نہیں بڑھتی کہ آپ ادھر جا کے شیعوں کو لعنت کریں اس طرح, یا مجھے کہہ دیتا اگر حلالی ہو تو اس طرح بات. آپ کی عزت اس سے بڑھتی ہے کہ آپ پیار سے گفتگو کریں. جی سر بولیں. آپ نے بول دیا, آپ نے میرا کیمرہ کیوں روکا؟ مجھے کاٹ رہے تھے نا, مجھے گفتگو نہیں کرنے دے رہے. مناظرے کا یہی, میں بیٹھا ہوں, آپ کی ابھی کتابیں باقی ہیں, ابھی میں تفاسیر میں جا رہا ہوں تاکہ آپ تفسیروں کے حجت مانتے ہو کہ نہیں. میں پھر حدیث کی طرف آؤں گا, پھر میں آپ کے ائمہ کرام کے اقوال کی طرف آؤں گا, پھر میں نہج البلاغہ کی طرف. یہ کون سی انسانیت ہے یار تیرے اندر؟ آپ میرا کیمرہ روک لیا, غلط بات ہے نا. مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے نا. دیکھو آپ نے چور کوتوال کو ڈانٹے, آپ الٹا ایمانداری سے کہاوت ہمارے گاؤں کی ہے, مجھے نہ سنا ہے, میں ان چیزوں سے واقف ہوں. ٹھیک ہے, آپ پہلے اس کو دیکھ لیں. میں گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کریں گے. آج میں اب دیکھیں اس نے شیعوں پہ لعنت کیا نا, اس کا فرقہ ہے قادری. میں تمام قادری صوفیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس کے ہر مرد زن پہ لعنت, اس کے عالم پہ لعنت, اس کے عوام پہ لعنت, ان کے چھوٹے بڑے پہ لعنت. ہاں لعنت ہے تجھے تو لعنت. تم شیعوں پہ لعنت کرتے ہو نا, سن لو, تو تمہارے تب صوفی جتنے صوفی ہیں ان سب پہ لعنت. تم اگر تمہیں لعنت آتا, دیکھو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا. میں نے تجھے واپس لے کے آیا ہوں تاکہ تجھے نصیحت کر کے میں واپس لاؤں. تو بھی سدرانی اسی پہ لگے ہو. اب تم نے گفتگو کو بڑا تلخ کیا ہے بھائی. اب چھوڑ دو, اگلے ہفتے آ جاؤ, اگلے ہفتے پھر پیار سے شروع کر دیں گے. میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو, میں نے لعنت کی اس کی وجہ سے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے قادری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں, شخص کی وجہ سے میں نے اس طرح کے جملے کہے, مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس سے کہتا میں سب شیعوں پہ لعنت کرتا ہوں. اب اگلے ہفتے آ جاؤ بھائی قادری صاحب, اگلے ہفتے آ جاؤ, پھر شروع سے مسکراہٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور پنجابی لہجے میں دوسرے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی